बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मसला कश्मीर का हल क्यों याद आ गया, कैसे याद आ गया? ट्रंप की मसला कश्मीर को हल करने की ख्वाहिश के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं? क्या वाकई ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए संजीदा हैं? दुनिया भारत के हमले को याद रखेगी या फिर पाकिस्तान के जवाबी वार को? जनरल आसिम मुनीर ने भारत के साथ तो सीज फायर कर लिया है, मगर क्या वो इमरान खान के साथ भी सीज फायर करने के लिए तैयार हैं? अगर आर्मी चीफ भारत के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते? भारत में मीडिया और सहाफत का मुस्तकबिल क्या होगा? आज के इस वीलॉग में इन 4 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट बहुत सरप्राइज ट्वीट था पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए। इस ट्वीट की सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी सदर की जानिब से अज खुद ये कहा गया है कि वो मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं मसला कश्मीर को हल करने में। इस ट्वीट के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में ट्रंप ने दोनों मुल्कों की क़यादत को सीज फायर करने पर खराज तहसीन पेश किया। दूसरे हिस्से में ट्रंप ने इस पूरे सालिसी का, इस सीज फायर का क्रेडिट खुद लिया, अपने आप को प्रेज किया, अमेरिका को प्रेज किया। और तीसरे हिस्से में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार कुछ सवालिया अंदाज के अंदर किया। उन्होंने कहा कि क्या हजारों साल से जो मसला कश्मीर है, क्या उसको हल किया जा सकता है? और उसको हल करने के लिए वो दोनों मुल्कों की क़यादत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, इसका हल तलाश करने के लिए मसला कश्मीर का वो तैयार हैं। अब ये जो ट्वीट है ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। खित्ते में ताकत का तवाजुन वो तब्दील हो रहा है। मसला कश्मीर अमेरिका के लिए, भारत के लिए एक डेड इशू था। पाकिस्तान की क़यादत तो खुद कश्मीर का नाम लेते हुए, फोरम्स के ऊपर बात करते हुए वो हमेशा से हिचकिचाती थी। पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात होती थी, सीबीएम की बात होती थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होती थी। ये अचानक अमेरिका की जानिब से कश्मीर के मसले को तस्लीम करना और उसके हल की बात करना, ये बहुत एक हैरान कुन एलिमेंट है। यानी वो चीज जिसकी डिमांड पाकिस्तान ने नहीं की फिल वक्त अमेरिका से, पाकिस्तान के दिल में जरूर थी। पाकिस्तान 70 साल से मसला कश्मीर को उठाने की नाकाम कोशिशें करता रहा, कभी इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। आज अचानक अमेरिकन प्रेसिडेंट मसला कश्मीर को हल करने में इतनी दिलचस्पी लेने लग गया। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब भारत को दिया गया है उसने खित्ते में ताकत के तवाजुन को तब्दील कर दिया है। एक पैराडाइम शिफ्ट आ गई है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की जरूरत के तौर पर रहा है, मजबूरी के तौर पर नहीं रहा। यानी कि पाकिस्तान को जब उन्हें जरूरत होती थी वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे और फिर डस्टबिन में डंप कर देते थे। उनका जो नेचुरल एलाय था वो इंडिया है, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया है और उसको वो चाइना के मुकाबले में तैयार कर रहे थे। तो जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसने अमेरिकन को बहुत अपसेट किया, बहुत परेशान किया है और उनको एक दफा रिविजिट करने पर गौर किया है कि इंडिया की एक एडवेंचर ने उन्हें बिल्कुल बेबस और लाचार कर दिया। बुनियादी तौर पर ये डिफीट सिर्फ इंडिया को नहीं हुई, ये डिफीट अमेरिका को हुई है, ये डिफीट इसराइल को हुई है, एक पूरी लॉबी और एक नेक्सस को डिफीट हुई है। और अब एक नया गेम प्लान
ڈیزائن کیا گیا. اب یہ کیوں شکست ہوئی ہے؟ شکست کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں اور امریکن پالیسی اور ان کے رویے میں، ان کے ایٹیچیوڈ میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو شکست دی ہے. چائنیز ڈیفنس سسٹم وہ پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ پاکستان، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پراکسی کے طور پر، ایک ٹریننگ کے طور پر، ایک ٹرائل کے طور پہ اس ویپن کو استعمال کیا گیا، اور اس کی کامیابی نے پوری دنیا کے اندر ایک چائنیز ڈومیننس کو ڈومینیٹ کیا باقاعدہ طور پر. اور اب امریکن کو ایک بڑی پرابلم لاحق ہو گئی ہے کہ پاکستان پہلے امریکن بلاک میں تھا، اور ہم کبھی چائنا کی طرف جاتے تھے، کبھی امریکہ کی طرف جاتے تھے. امریکن پہلے ہی سی پیک سے بہت پریشان تھے. اب اگر پاکستان کا ڈیفنس سسٹم بھی چائنیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، پاکستان کی اکانومی بھی چائنیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی، تو امریکہ ایک بہت بڑا اتحادی، ایک بہت بڑا ایلائی، جو کہ پاکستان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ امریکن بلاک میں کھڑا ہے، لیکن امریکن نے ہمیشہ جہاں پہ انہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی ایک کو چوز کرنا ہے، وہ ہمیشہ انڈیا کو چوز کریں گے، انڈیا کو پریفر کریں گے. تو اب ایک خوف ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ری انگیج کیا جائے، پاکستان کو انشور کیا جائے کہ امریکہ نیوٹرل ہے، امریکہ خطے میں امن چاہتا ہے، امریکہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے، جو کہ کور ایشو ہے پاکستان کے درمیان. اب یہ خواہش کا اظہار کیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہزاروں سال بعد ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 70-80 سال کی کہانی ہے، یہ اتنا بڑا پرانا مسئلہ نہیں ہے جتنا ٹرمپ صاحب نے بتانے کی کوشش کی ہے. اور حل تو بڑا آسان ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں، آپ پلیبسائٹ کرائیں، حق خود ارادیت دیں کشمیریوں کو، وہ فیصلہ کریں انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، یا ایک تیسری آپشن ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ چوائس ان کو ملنی چاہیے. لیکن جو بڑی پالیسی شفٹ ہوئی ہے، ایک مودی کے ایڈونچر کی جو قیمت ہے، 70 سال انڈیا نے انویسٹ کیے اکھنڈ بھارت کی فلسفی کے اوپر، اٹوٹ انگ کہا کشمیر کو ایک ڈیڈ ایشو بنانے میں وہ بہت حد تک کامیاب رہا. اپنے طور پر تمام لابیز کو اس نے کنونس کر لیا، اور وہ کبھی کشمیر پر بات نہیں کرتا تھا. جب بھی بات ہوتی تھی ٹریڈ کے اوپر بات ہوتی تھی، ٹیررزم کے اوپر بات ہوتی تھی، کشمیر پہ وہ کبھی بات نہیں کرتا تھا. تو اب یہ جو ایک برف پگھلی ہے کہ کل ڈی جی ایم اوز ملاقات کریں گے، پھر ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر اب دونوں ملک اب بات چیت کریں گے، سیز فائر کے حوالے سے آگے بڑھیں گے. اب یہ جو دو ملک آگے بڑھیں گے، یہ جو سالسی امریکنز کروا رہے ہیں، اس کے اوپر اب بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مودی کو ان کی اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں لوگ یاد کرا رہے ہیں کہ یار شملہ معاہدے کے تحت یہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان ہے، کوئی تیسرا ملک نہیں آ سکتا. تو یہ اچانک دنیا کی سپر پاور جس سے سول نیوکلیر ڈیل مودی صاحب باقاعدہ طور پر وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا، ایک بہت بڑا ایک جھٹکا تھا کہ یہ مودی صاحب نے کیا کمٹ کر لیا ہے امریکہ سے کہ اچانک امریکنز پاکستانیوں کی بات سننے لگ گئے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک مائل سٹون ہے کہ کم سے کم ایک ایجنڈے کے اوپر کشمیر ضرور ہوا ہے، ایک فلیش پوائنٹ بنا ہے، ایک ہائی لائٹ ہوا ہے، اور پاکستان کو اس کو کیش کرنا چاہیے اور بڑے فل فلیج طریقے سے کیش کرنا چاہیے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان نے خطے میں اپنی بالادستی کو اسٹیبلش کر دی ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دی ہے. اور صرف پاکستان اسٹیبلش نہیں ہوا بلکہ علاقے کا جو نیا چودھری ہے وہ چائنا ہے، یہ ایشین سینچری ہے، اور اس کو انڈیا لیڈ کرے گا یہ چائنا لیڈ کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اب امریکنز کو یہ خطرہ ہے کہ کسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا ڈیفنس وہ امریکنز کے ہاتھ سے نکل کے 100% چائنا کے کورٹ میں چلا جائے، پھر چائنا ایک اور گلوبل لیڈر کے طور پہ آئے. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اس تھریٹ کی خاطر اچانک سے انہیں مسئلہ کشمیر یاد آ گیا. کشمیر کے اوپر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال.
یہ صرف ایک لالی پاپ، ایک لفاظی کی حد تک تو بات چیت ہے۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا کیا ڈسکس کر رہا ہے۔ وہ ڈسکس کر رہا ہے پاکستان کے جوابی حملے کو، کوئی یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ انڈیا نے کیا کیا۔ سب لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا، کیسے طریقے سے تباہ کیا، کس طریقے سے ایک نئی ملٹری ڈاکٹرین پاکستان نے لکھی ہے اپنی جرت سے، بہادری سے، دلیری سے، یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور اس کو ایک وار تھیری کے طور پہ، ایک اسٹریٹجی کے طور پہ پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ایک سیلیبریشن کا موڈ ہے پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، جہاں جہاں اوورسیز بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک عید کا سمے، ایک ہیپینس ہے، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی فوج اور جنرل عاصم منیر کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اور میں نئی زندگی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو فوج کا پولیٹیکل رول رہا پچھلے 2 سال میں، ایک فراڈ گورنمنٹ کو اٹھایا گیا لا کے، جمہوریت پہ جس طریقے سے ڈاکہ مارا گیا، اس وجہ سے آرمی چیف کی ذات اور انسٹیٹیوشن دونوں کو ایک بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس مودی کی ایک اٹیمپٹ نے پاکستان کی فوج کی ساکھ بھی بحال کر دی ہے، آرمی چیف کے سٹیچر کو بھی بلند کر دی ہے، آلدو کہ لڑتا جوان ہے، لڑتی چین آف کمانڈ یقیناً اس کو کریڈٹ جاتا ہے چونکہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، اور ہمارے پاس چوائس کیا تھی، جواب اگر یہ بھی نہ دیتے تو پھر کیا کرتے، یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن سٹل جنرل عاصم منیر کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو کیش بھی کر رہے ہیں، اور اب ایک نئی کیمپین چل رہی ہے، پاکستان کی فوج کو دوبارہ سے گلوریفائی کیا جا رہا ہے پبلک کے اندر۔ لیکن کیا یہ جو گلوریفیکیشن ہے یہ پرماننٹ ہوگی، یا یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے جب تک انڈیا پاکستان کا یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلے گا تب تک یہ معاملہ رہے گا، یا اس کے بعد دوبارہ جنرل عاصم منیر کو ٹویٹر کے اوپر گالیاں پڑیں گی، لوگ ان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان کو چیلنج کریں گے، کیا ہوگا؟ تو ایسے میں بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ جنرل عاصم منیر باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سیز فائر کر لیں، تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات چیت کر لیں، اگر آپ مودی کے ساتھ جس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، میزائلوں سے حملہ کیا، آپ اگر اس کے ساتھ سیز فائر کر سکتے ہیں تو پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے، جس کو کروڑوں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے، جس کو آپ نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو ابھی تک زندہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی رکھا ہوا ہے، تو اس شخص سے بھی بات کر لیں تاکہ یہ جو فوج کا امیج بہتر ہوا ہے یہ پرماننٹلی بہتر ہو جائے، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی کا ایک بڑا بیسٹ موقع ہے کہ عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیں۔ اور باقی ایک جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ انڈین میڈیا کا ہے۔ سب سے بڑا اس وار کے اندر جو لاس ہوا ہے، جو انڈین کو جس نے اپسیٹ کیے، شاک کیا ہے، وہ انڈین میڈیا کی فیک رپورٹنگ نے کیا ہے، وار مونگرنگ نے کیا ہے، کریڈیبلٹی لاس ہوا ہے انڈین میڈیا کو۔ کل اگر انڈین میڈیا جنگ کے دوران ٹھیک رپورٹنگ بھی کرے گا تو کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اگر وہ حقائق بھی بتائیں گے تو لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے، یہ کریڈیبلٹی لاس ہے۔ پہلے آپ نے لوگوں کی ایموشنز سے کھیلا اور ایک بڑے کراؤڈ کو اپنے ساتھ ٹی وی کے ساتھ انٹیکٹ کر لیا، اور لوگ بڑے مزے سے سنتے رہے، اچھا جی لاہور فتح ہو گیا، کراچی فتح ہو گیا، اسلام آباد فتح ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا؟ سیز فائر ہو گیا۔ پریکٹیکلی کیا ہوا؟ انڈیا نے سرنڈر کر دیا۔ پریکٹیکلی کیا ہوا؟ امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھئی پاکستان سے جا کے بچا لو۔ تو وہ وائسز جو بات کر رہی تھیں ریشنالٹی کے اوپر، جو بات کر رہی تھیں گودی میڈیا سے ہٹ کر ان کے اگینسٹ بات کر رہی تھیں، جو جرنلسٹک ایتھکس کی بات کر رہے تھے، وہ ان پاپولر تھے، یا ان کو اس طریقے سے نہیں سنا جا رہا تھا، ان کو اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو ایک انڈیا میں شفٹ آیا ہے، اور اب لوگ ان لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ بی جے پی کے پیچھے مت چلیں، یہ آر ایس ایس کے پیچھے مت چلیں، یہ گودی میڈیا ہے، یہ فیکٹس کے اوپر کام نہیں کرتا، یہ اپنی خواہش کو خبر بنانے کی کوشش جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو انڈین میڈیا نے
ایک بہت بڑی آڈینس کو کھو دیا ہے, ایک کریڈیبلٹی لاس ہوا ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. بھلے انہوں نے سوالیہ انداز میں اس مسئلے کو حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, لیکن آئی تھنک کہ یہ وہ جواب ہے جو بھارت کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ کی صورت میں پڑا ہے. انہیں صرف میزائل نہیں پڑ رہے, انہوں نے پورے 70 سال کے اندر جو بھارت کے اٹوٹ انگ کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا وہ ڈرامہ بھی آج دفن ہو گیا ہے ٹرمپ کی اس بات سے کہ 1000 سال بعد بھی کیا ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں. اگر 1000 سال بعد بھی مسئلہ کشمیر زندہ ہے, کشمیری زندہ ہیں اور کشمیر کی تحریک چل رہی ہے اور لوگ انڈیا کی جو جبر ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بھی 1000 سال بعد حل کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے, ایک بڑی موومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.